दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर शैब शाहिद आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं जो कि मेरे दोस्तों ने भेजा है। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं भी आपके तरह एक इंसान हूं। मेरे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है कि जो ऐसा हो कि इंसानी सोच से बालातर हो, क्योंकि ये तमाम सब कुछ जो है ये रब्बुल इज़्ज़त का है, रब्बुल समावात के, उन्होंने पैदा किया, उन्हीं से हमने कबीले वगैरह निकले। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि वक्त के साथ साथ आप लोगों को जो मैंने मज़हब दिया आपने उसमें इजाफा करते चले गए और असल हट गए। लिहाजा जब भी कभी कोई पैगंबर, कोई बड़ी हस्ती गई, तो लोगों जो उसके फॉलोअर थे वो चले गए, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो खुदा से मांगते थे, खुदा के स्पेशल थे, लिहाजा हमें इनसे मांगना चाहिए। तो देर इज़ नो सिलसिला कि वहाँ मीडिया शीडिया नहीं है। अल्लाह ताला से बातचीत करनी हो तो किसी के सूफी साहब की ज़रूरत नहीं होती, पीर साहब की ज़रूरत नहीं होती, या उनके ज़रिए वो नहीं तकसीम होता कि इसको जन्नत में भेज दो तो इसको दोज़ख में भेज दो। ना भाई ना, वहाँ यही है कि ऐ मेरे नबी, मैंने ये किताब दे दी है, लोगों को बता दें और इनको समझा दें कि इस पर अमल करें। और सिर्फ बातें करने पर नहीं, मुझे लोग पसंद नहीं है जो बातें कुछ करते हैं अमल कुछ करते हैं। तो हमारे लिए मुसलमानों की इस वक्त जो डिग्रेडेशन हो रही है, इसलिए हम बातें बहुत करते हैं इस्लाम की, लेकिन प्रैक्टिकली कौन करे? क्योंकि दुनियावी लालच इतना होता है कि जायज़ नाजायज़ तरीके से हम कुछ ना कुछ हासिल करें और हम दें शॉर्टकट टेक्निक में बड़े हो जाएं। फिर जो गलत काम कर रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं, ओ जी माशाल्लाह थोड़ा जेड़ा भतीजा है ना जी, वो बड़ा डिप्लोमेट है, बड़ा स्मार्ट है बिजनेस में, क्या में दोगलापन में, ही इज़ वेरी स्मार्ट। लव डिप्लोमेट मीन दिखाया कुछ करा कुछ। तो प्लीज खुदारा, सिर्फ हाजी कहने से या आलम कहने से या पीर कहने से बात नहीं है, ये अमाल पर है। तो आइए, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इसी प्रोग्राम का ये हिस्सा है। आपने कहा कि आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत पर यकीन रखते हैं। कौन नहीं रखता? बल्कि यहाँ तक लिखा गया है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे तो ये कुरान शरीफ ही हो गया, यही सुन्नत होगी जिसको लेकर चलेंगे। इतनी उनकी अजमत है। लेकिन उसमें ये ज़हन रखिए, जब आप ये सूरह पढ़ रहे हैं ना, सूरह अज़ाब, उसको पूरा पढ़ें। उसे पूरा पढ़ने से आपको समझ आ जाएगी। जो ये कहते हैं जी हम जी नेक हैं, पार्स हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि ख़ानदान से हैं। यहाँ जिक्र मैं बता दूँ, इस सूरत को ज़रा गौर से पढ़िएगा। इसमें जिक्र है हज़रत ज़ैद और ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का। हज़रत ज़ैनब रसूल पाक के फूफीज़ाद बहन थी, बड़ा अमीर और गरीब अमीर घराना था, बड़ी पॉलिश्ड किस्म की थी। हज़रत ज़ैद जो थे ये छोटे से थे, इनको गुलाम थे, लेकिन रसूल पाक ने इनको पाला। हाँ, पालक जिसे कहते हैं, पाला। तो उनको इतना ज़्यादा प्यार था कि जब ये बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मैं, क्योंकि मेरा बड़ा प्यारा और बड़ा डिसेंट है, इसकी मैं अपनी ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी कर दूँ। हालाँकि वो तैयार नहीं थी, लेकिन आपको हुक्म था शादी होगी। वो सिलसिला नहीं चल सका, लिहाजा उसमें इसी के सूरत के अंदर ज़िक्र आता चला आ रहा है। तो फिर जब आप नहीं हुआ तो आपने कहा कि इसको तलाक दे दो। जब तलाक दे दी तो ऊपर से वही आई। आप चाहते थे क्योंकि वो इस बेचारी का डैमेज हुआ है तो उसका मैं शादी कर लूँ। तो फरमाया कि ऐ नबी, आप इसकी इनसे शादी करें। क्यों? आपने ये साबित किया इस आयत में कि जो ले पालक होता है, चाहे कितना से कितना हो, अपना बेटा नहीं होता। पहली बात ये हुई। नंबर टू, और फिर ये ले पालक या मुंह बेटा बेटा अगर हो तो उसकी बीवी अगर तलाक याफ्ता हो जाती तो आप उससे शादी कर सकते हैं। फिर सूरत का अगला हिस्सा समझे, इसी का अगला हिस्सा ये कह रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी के बाप नहीं है, अंडरस्टैंड मी। और लिहाजा आप रसूल अकरम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी नबी हैं, आप जैसा कोई नबी नहीं आना। तो पहला हिस्सा भी जरूर पढ़ लिया करें कि जब किसी के साथ रिश्ता खानदानी की वजह से अजमत नहीं है। यहाँ रिश्ता जो है वो इंसान के पारसाई, नेकी, उसकी इस्लामी खिदमत, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो लिहाजा जो ये कहते हैं ना जी हम फलां लड़ी से आ रहे हैं, फलां लड़ी से, भाई लड़ियाँ जो होती हैं ये बायोलॉजिकल होता है, बच्चा पैदा होना। अब एक बच्चा बाप बड़ा माशाल्लाह अजीम हस्ती है, बहुत बड़ा
عالم ہے اور اس کا بیٹا جو ہے وہ دوسرے غلط قسم کے کام کرے تو یہ کہے گا نہیں جی میرا ابا کیونکہ یوں ہے نا لہٰذا مجھے بھی یوں لیجیے دس از ناٹ عدالت آف پاکستان. یہ پاکستان میں ہوتا ہے، اللہ کی عدالت میں یہ نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر ایک شخص آئے گا باری باری اکیلے اکیلے اور وہ میرے سے حساب کتاب ہوگا، میں ان سے پوچھ گچھ کروں گا. پلیز میک اٹ کلیئر. تو لہٰذا یہ جو لوگ ان کے ساتھ مل کر جو بنائے ہیں انہوں نے ایک دھندے پاکستان میں جگہ جگہ پر، یہ جی فلانے پیر صاحب کا ہے، یہ فلانے لڑی سے آ رہا ہے، یہ فلان لڑی سے آ رہا ہے، یہ جی فلانا داستان آستان ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اور آؤ جی جاؤ جی چڑھاؤ چڑھاؤ جی جا کے سر جھکاؤ جی. نعوذ باللہ، پر خدا کے علاوہ ان کے آگے نعوذ چکاتے. میں نے ٹی وی کے اوپر دیکھے ہیں ان پیروں فقیروں کے سر ان کے پاؤں پر رکھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں. نعوذ باللہ، دے آر ہیومن بینگ لائک یو. دے خدا نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. اپنے سینسز بھی استعمال کرے. لہذا اسی وجہ سے ہم لوگ ہر جگہ جس قسم کے جتنے بھی کنٹریز ہیں نا جو جہاں پر اسلام آیا ہے، وہاں کی جو پہلے لاشعوری ٹریڈیشن جس سے میں پہلے ذکر ہے، ان آپ کے لاشعور میں وہ آپ کے ذہن سے نہیں نکلتی. آپ کا ذہن اگر برین واش ہو تو پھر تو آپ قرآن اور قرآن شریف کو پڑھیں، ہر چیز میں دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے. تو میرے دوستو یہ نہیں کہ میں اے بی سے زیادہ جانتا ہوں. یو ہیو اے ہولی بک. یہ ایک ایسی بک ہے جس میں سائیکالوجی، سوشیالوجی، اینتھروپالوجی، بیالوجی، پولیٹیکل سائنس، پالیٹکس، فیملی لائف، بھائی انسان کی زندگی کے ہر آسپیکٹ سے اس میں ذکر ہے اور ہر جگہ پر ہے، اور ساتھ وارننگ بھی ہے. اف یو فالو دس تھنگ یو بیکم رائٹس پیپل. اپنے نفس پر کنٹرول کیا، پریونٹو میجر لیا، تمہارا یہ مقام ہے. اور اگر آپ نے اس پر کم عمل نہ کیا تو پھر کیا کہ یہ دوزخ میں یوں یوں جلائے جاؤ گے. وہ سین بتائے گئے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس کہ یہ کلائنٹ ہے پاکستان، وہ کیا جی موت کا منظر کی کتاب پڑھ کر جی مینٹل ہو گئے ہیں. وہ جی مجھے نیند ہی نہیں آتی، ہر وقت موت کا وہ جی قبر نظر آتی ہے، یہ آتی ہے. اسے کہتے ہیں ایکٹیو فینٹسی، جس سے میں پہلے کہا. تو جس کی انسان کی شخصیت کمزور ہو، اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں ہوتا، تو وہ جو تھاٹ کرتا ہے اس کو ایکچولی نظر آتا ہے. اصل چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور جو تصور ہوتا ہے اتنا حاوی ہو جاتا ہے، ہر جگہ خوف، ہر جگہ دس دیٹ. تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر ان کو اس کا یہاں پرابلم کیا ہے، اگر اس کو شروع میں علم جو تھا وہ قرآن شریف سے دیا جاتا اور بتایا جاتا اللہ تعالیٰ یہ کہا، یہ کہو تو یہ اعمال میں یہ آپ کو ملے گا. لیکن کافر ہیں ان کے لیے سزائیں ہیں. اب وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ وہ تو کافر کے لیے سزائیں ہیں کیونکہ وہ یہ کام نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ کو کافر سمجھ رہا ہے کلمہ گو ہونے کے باوجود. تو ان کو یہ بتائیں کہ صرف نام مسلمان ہونا، مسلمان کپڑے پہن لینا یا داڑھی رکھ لینا یا اس قسم کے لباس پہن لینا، اس سے نہیں اسلام یہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت پر جو عمل کرے گا. اور اس نے یہ بتایا، یہ بھی ساتھ نوٹ کر لیجئے گا، آپ سورہ البقرہ کی آخری سورت پر چلے جائیں. اس میں کہا کہ اے لوگوں سمجھو میں ظالم نہیں ہوں، مجھے آپ سے اتنا پیار ہے. میرے پروگرام ہیں جو دیکھتے ہوں گے اگلے اس میں انگلش میں اردو میں ہر ویک آتے ہیں 4 پروگرام، تو آج کل اسی پر چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا لونگ ہے، کتنا کیئرنگ ہے. بھائی آپ اشرف المخلوقات بنا دیا، آپ کو تو بہت اونچا مقام ہے، جہاں اس کو بھی دھتکار دیا گیا میں سے ابلیس کو، جن کو، اور آپ جنوں سے مدد مانگ رہے ہیں. کیا عجیب بات ہے. فرشتے آپ کے ساتھ سرنگو ہیں، آپ ان سے مار رہے ہیں. تو آیات آئیں کہ جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہمارے قابو میں جن ہیں اور ہم فرشتوں سے مدد کرتے ہیں، قیامت کے دن ان سے پکڑ دکڑ ہوگی. کیوں؟ تم خدا کے بند ہو کر ان سے پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے تم نے یہ ان کی کو کہا تھا کہ یا الہی ہم نے تو نہیں پتا تھا، انہوں نے خود ہی بنا لیا. اس لیے کہ جن میں اچھے برے سب ہیں، ان کی اپنی ایک دنیا ہے. ہم خود ہی ان کو اپنے پر سوار کر لیں. بچپن سے مائیں بتا رہی ہوں جن یوں ہوتا ہے، پری یوں ہوتا ہے، یہ یوں. اب وہ لاشعور میں ہے تو وہ ایک خوف سا ہوتا ہے، تو یہ خوف لاشعور میں رہتا ہے. لہٰذا آپ جن بھوت سے ڈرتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ جو میرے پر جن آ گیا، فلاں ہو گیا، دس ہو گیا، دیٹ ہو گیا. اللہ واللہ جانے. اور اس کے لیے یہ بتایا کہ اگر ہو گیا تو اس کا حل کیا ہے، اس کے لیے آیات کیا ہیں. سورہ الفلق جا کر پڑھیں، اس میں کیا ذکر ہے. یہ لوگ ہیں اگر ہیں تو، لیکن میری صورتیں یہ ہیں. سورہ والناس میں بتایا کہ اگر ہیں تو اس کا کیا حل کیا ہے. کل واللہ احد بتایا کہ احد میں ہی ہوں.
یہ تمہارے گھونسلے تمہارے کریٹڈ ہیں اور تم ان لوگوں کو فالو کر رہے ہو اور میں نے ان سے آپ کو عظیم بنایا. پلیز پرابلم از دس علامے کے ساتھ تو نہیں, دس از آور پرابلم. تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے تو یہ اس قسم کے جو ایکٹیو فینسی ہے, میں چند ایک پوائنٹ دیکھ رہا تھا. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ لوگ جو اس طریقے سے کیفیات سے دوچار ہوتے ہیں, دراصل ان کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. ان کو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں, انفیریٹی کمپلیکس, ڈپینڈنسی, ہر چیز میں پرفیکٹ ہونے کا چکر کہ میں بالکل پرفیکٹ ولی بن جاؤں. بھائی اللہ تعالیٰ کہتے اتنا نہ پڑھو, اتنا نہ عبادت کرو, اب وہ اور کر رہا ہے اور نفسیاتی ہو گیا. لوگ کہیں گے یہ جو ریلیجس لوگ ہوتے ہیں نفسیاتی مریض ہوتے ہیں. بھائی اللہ نے تو ایسا نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے اپنی جو نفس میں نے دیا ہے اس کی خواہشات پوری کریں, پھر اس کے بعد عبادت میں آئیں. مثلا آپ کا باہر سے آئے ہیں اور میں سے نماز کا ٹائم ہے اور آپ کو باتھ روم جانا ہے تو یا کھانا کھانا ہے, تو فرمایا پہلے کھا لو, فارغ ہو جاؤ, ورنہ آپ کا ذہن ادھر لگا رہے گا تو عبادت نہیں ہو سکے گی. تو لہذا میرے عرض کرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مواقع دیتے ہیں کہ آپ کو کہتا اللہ میں کہتا ہے میں آپ کو مواقع دیتا ہوں. یہ مہینہ رمضان کا آ رہا ہے, فلانا مہینہ آ گیا, اس میں یہ کرو, یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے, مہینے رکھ کے اس میں یوں عبادت کرو. کہا کہ ایک نفل پڑھو گے تو 70 کا اجر ملے گا. پھر فرمایا کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو 700 تک بھی جا سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ بڑا رحیم کریم, اللہ کل شین قدیر, رب السماوات ودود, پیار کرنے والا. اپنے لوگوں کو آواز اٹھا دیں. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب مجھے کال کرتے ہو تو میں کہتا جی میرے بندے, تو اس کے لیے کہتا ہے کہ صبر کرو, میں آپ کو دوں گا آپ کی عبادت. لیکن آپ کہیں آپ ہیں کہیں جی ادھر میں نے دعا مانگی, ادھر سے میں پی ایچ ڈی. كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں. اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا. اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے, ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا. ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں. اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید. اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے اور ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل
نزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف کی ترازو، اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے. دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور وہ زور والا اور زبردست